मेजर आस, एक बुरी खबर भी है और एक अच्छी भी। एक एजेंट ही जानता है जब बुरी खबर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो इसके दिल पर क्या गुजरती है। टेल मी क्विकली ऑफिसर। वो फौरन खड़ा हो गया। इसका पूरा वजूद कान बन गया था। मिलने वाली इत्तला किसी ब्लास्ट से कम न थी। हरबरा रिसर्च एंड एनालिसिस का एजेंट था। इसके सेल से इसकी और 3-4 और एजेंट आकाश, अर्जन, प्रेम, राकेश, अभय की सफरी मालूमात मिली हैं। इन तमाम शख्सियात की आईडीज और पासपोर्ट की तस्वीर भी मिल गई हैं। इनका एक साथी काली भेड़ बनकर हम मारखोरों में घुस बैठा है। इसके पास हमारे मिलिट्री हार्डवेयर्स की जीपीएस लोकेशन है, जो इसने आज एजेंट अभय को देनी है। मैंने एक फाइल तुम्हारी ईमेल के साथ अटैच करके सेंड की है। सबकी तस्वीरें चेक करो और मालूम करो कौन आ रहा है आज रात इस काली भेड़ से मिलने। और हाँ, तहम्मुल का मुजाहिरा करना। मेजर आस, वो बाहिफाजत हमारे तक आने चाहिए। आराम आराम से कहने के बाद इसने चंद कोड्स वर्ड्स में इसे कुछ और भी बताया था, फिर राब्ता मुनक़ता कर दिया। जल्दी गेट अप चेंज करो अनस, तुम्हें फार्म हाउस जाना है। मैं एमएस प्लाजा जा रहा हूँ। 2 एजेंट काउंटर इंटेलिजेंट ब्यूरो से भी आ रहे हैं। वो जल्दी से मैप बंद करता हदायत दे रहा था। मतलब रा के एजेंट के खिलाफ महाज पर जा रहे हैं हम। काउंटर इंटेलिजेंट ब्यूरो रा के खिलाफ काम करती है। तभी इस डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही अनस समझ गया था। हाँ, वो यकलफ्जी बोलता कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने जल्दी से कमरे का मुख्फल दरवाज़ा खोला था। जल्दी में वो ठक करके पीछे दीवार से लगा था। बेड पर बेखबर चादर में लिपटा वजूद हड़बड़ा कर उठा था। रात का 1 बज रहा था। मेजर आस एक लिबास लेकर कमरे से मुल्हिक वॉशरूम में घुस गया। जब वो वापस आया तो इसने वाइट कलर की बगैर शिकनों के शर्ट जेबतन की हुई थी। साथ डार्क ब्राउन टाइट जीन्स, बाजुओं के बटन खुले थे। बाल कुशादा पेशानी पर बिखरे पड़े थे। वो गजब ढा रहा था इस होलिये में। कभी महसूस किया है तेज धारी आरी के नीचे कलेजी के टुकड़े को कतरते। बिल्कुल यही हालत नीलम की थी। वो इसे नजरअंदाज किए अब स्लीव्स फोल्ड कर रहा था। बेड के किनारे इसने डार्क कैरिमल रंग का कोट निकाल कर रखा था। फिर मिरर के सामने जा खड़ा हुआ। पास ही एक छोटी सी अलमारी थी। इसको खोलकर इसने जाने क्या निकाला था। नीलम की जानिब इसकी पुश्त थी। तकरीबन 7 मिनट बाद वो पलटा। नीलम दंग रह गई। इसकी आंखें सुनहरी रंग पकड़ चुकी थी और बाल भी इसी रंग के थे। इसने हेयर वैक्स इस्तेमाल की थी। शायद एक कान में छोटा सा टॉप्स भी डाला था। ब्रांडेड घड़ी। वो कोट उठाने को झुका था जब नजर बेख्तियार नीलम पर पड़ी। वो इसकी नजरों से अनजान बन रहा था, पर था नहीं। आई एम रेडी। अनस अंदर दाखिल हुआ। गार्ड के हुलिये में था वो। ओके देखो। कार आई। इसने अनस को आर्डर दिया। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? वो बेड से नीचे उतरी। टाइगर कोट पहन रहा था, जिसके दाएं तरफ सफेद रंग के धागे की कढ़ाई थी। इस पर खूब जच रहा था। हाँ, हम काम से जा रहे हैं। बाहर से लॉक करके जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं। इसने आम से लहजे में मसरूफियत से जवाब दिया। आप आप कहीं नहीं जाएंगे, सुना आपने? यकदम ही वो दरवाजा जोरदार अंदाज में बंद करते इसके साथ टेक लगाते बोली। ड्रेसिंग के सामने खड़े आस ने खूनख्वार नजरों से इसे देखा। पागल तो नहीं हो गई तुम? वो गुस्से से चिल्लाया। प्लीज मत जाएं। हम अकेले रात को इस घर में नहीं, हम नहीं रह सकते, प्लीज। वो रोना शुरू हो चुकी थी। इसके रोने से मेजर आस को शदीद चिढ़ थी। नीलम, आप हट जाएं दरवाजे से। मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो ठहरे लहजे में बोला।
آپ آپ نہیں جائیں گے؟ اس ٹائم کیا کام ہو سکتا ہے آپ کو؟ اور آپ نے یہ ڈریسنگ کیوں کی ہے؟ اب کی بار اس کا فطری تجسس اود کر آیا تھا۔ تم جاننا چاہتی تھی نا میں کون ہوں؟ تو آج سن لو۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات نیلم کو خوف زدہ کرنے لگے تھے۔ آئی ایم اے اسنیک ایٹر۔ میں ISI ہوں، پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر۔ میں ملک پاکستان کے ہر دشمن کی موت ہوں۔ میں وہ للکار ہوں جس پر دشمن لرز جاتا ہے۔ میں سرحدوں کا محافظ ہوں۔ میں سپاہی ہوں، ایک ایجنٹ۔ دنیا مجھے جاسوس کہتی ہے۔ میری کوئی پہچان نہیں، میرا کوئی ایک روپ نہیں۔ میں ایک ہوں، میرے چہرے 100۔ میں اپنے ملک کی خاطر کشکول اٹھا سکتا ہوں۔ بھارت کی سرحد کے گرد منڈلاتا فقیر بن سکتا ہوں۔ میں کیمرہ اٹھائے کبھی صحافی بنا ملوں گا تو کبھی کسی ادارے میں استاد کے روپ میں، کبھی امریکہ کا رئیس بزنس مین تو کبھی کسی مسجد کا امام۔ کبھی آوارہ بن جاتا ہوں تو کبھی اپنے ملک کے لیے دیوانہ، خاک روب بن کر، پھیری والا بن کر، ہر روپ میں ملتا ہوں میں گمنام ہوں۔ کوئی مجھے نہیں جانتا، کوئی میری کھوج نہیں لگا سکتا، کوئی مجھے نہیں جانتا، کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی مجھے نہیں پہچان سکتا۔ میں دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی کا ٹائیگر ہوں۔ My next target is to achieve the title of Black Tiger۔ ادھم سادے اسے سن رہی تھی، جس کے جنون کی کوئی حد نہیں تھی، جسے اپنا اگلا ہدف ہر قیمت پر حاصل کرنا تھا۔ آپ ISI سے ہیں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اپنی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں ایسا بچگانہ سوال سن کر میجر آس کا دل اسے ایک ہی گولی میں اڑا دینے کا کیا تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز آنے لگی۔ اس کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ سر پر کفن باندھ کر نکل رہا تھا، کیونکہ یہ کھیل ایسا تھا جہاں کھیل پر کھیل کھیلا جاتا ہے، جہاں چالوں پر چالیں چلی جاتی ہیں، جہاں پیچھا کرنے والوں کا بھی پیچھا کیا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ آج وہ گیم چینجر کہلائے گا کہ نہیں۔ ہٹو! اس نے آگے بڑھ کر نیلم کو بازو سے تھاما اور راستے سے ہٹا دیا۔ وہ ایسے ہی اپنے راستے صاف کرتا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل چکا تھا۔ میجر آس، نیلم اس کے پیچھے لپکی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ ٹائیگر کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ مین گیٹ کھولنے لگا تھا۔ ہاتھ چند ثانیے کو لاک پر ٹھہر سا گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اس سے کافی دور کھڑی تھی۔ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اللہ نگہبان، اللہ کی امان میں۔ اس کے کپ کپاتے لبوں سے ادا ہونے والا جملہ میجر آس عالم کے کانوں سے ٹکرایا۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے نوازا تھا، اور یہ منظر نیلم کے دل کے نہاں خینوں میں قید ہو گیا تھا۔ پھر وہ پلٹ گیا، چلا گیا، اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ اب کی بار اسے کالی رات کی گہری تنہائی سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے صرف اسے کھو جانے سے خوف آ رہا تھا، اسے کھو دینے سے خوف آ رہا تھا، اسے کھو دینے کا ڈر تھا جسے کبھی پایا ہی نہیں تھا۔ نیچے شاندار گاڑی کے پاس کھڑا انس اس کا منتظر تھا۔ میجر آس کے آتے ہی اس نے کار ڈور اوپن کیا اور میجر آس نے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ ایجنٹ انس دوسری جانب سے گھوم کر آیا اور کار اسٹارٹ کرنے لگا۔ آس نے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، جو سائز میں کچھ چھوٹا تھا۔ ٹچ اسکرین لیپ ٹاپ پر میجر آس کی انگلیاں اب تیزی سے چل رہی تھیں۔ بھیجی جانے والی بہت سی تصاویر میں سے اس نے بالآخر یہ چہرہ پہچان ہی لیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، حبیب تھا۔
پاسپورٹ سائز تصویر میں وہ ایک عربی ہی دکھ رہا تھا جس کی پہچان کرنا مشکل تھا۔ کار کی اسپیڈ عام رفتار سے بہت زیادہ تھی۔ کچھ ہی وقت میں یہ چمچماتی سیاہ رنگ کار ایم ایس پلازا کے سامنے رک گئی۔ لوہے کا مین گیٹ بہت بڑا تھا۔ سامنے کھڑے الرٹ گارڈز فوراً متوجہ ہوئے۔ میجر آس ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ گارڈ کی وردی میں ملبوس انس اب دوبارہ گیٹ کیپر کے پاس کھڑا تھا۔ 1 منٹ کے گزرنے کے بعد وہ واپس کار کی طرف آیا اور کار ڈور اوپن کر کے میجر آس کو باہر نکلنے کا اشارہ دیا۔ سر تشریف رکھیے۔ میجر آس پروقار انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ لفٹ کے ذریعے 3rd فلور پر پہنچنے کے بعد ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ تب ساتھ چلتے ملازم نے ادب سے کہا تھا۔ انس وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس کے صوفے کے عقب میں 3 منٹ کے مزید انتظار کے بعد منہاج الضحاک نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھا۔ وہی مغرور چال چلتا، سراپا گھمنڈ۔ ہائے! میجر آس نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بھی بڑھا دیا، جسے ایم ایس نے پل بھر کو تھامتے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور خود بھی سامنے والے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ کس سلسلے میں ملنا تھا آپ کو حبیب سے؟ ایم ایس نے بغیر تمہید باندھے بات شروع کی۔ وہ ایسا ہی تھا، مختصر بولنے والا۔ حبیب اپنی ڈیکنگ سے مکر گیا ہے۔ He is not a Saudi guy. He is from Secret Agency of Pakistan. میجر آس کا انداز ایسا تھا کہ اگر منہاج کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی بات کو 100% درست جانتا۔ آخر کو اتنے پر اعتماد انداز تھا اس کا۔ ہا ہا ہا! ایم ایس کا طنزیہ قہقہ ڈرائنگ روم کے در و دیوار سے ٹکرایا تھا۔ وٹ آ جوک! ہا ہا ہا! پھر ضبط کرتا تھوڑا آگے کو جھکا۔ گڈ ٹرائی، بٹ ٹرائی اگین۔ اس کا انداز مذاق اڑاتا تھا۔ I know it's unbelievable for you, but I have a proof. میجر آس کا حلیہ ہی نہیں، لہجہ بھی انگریزوں والا تھا۔ اتنی شائستگی سے انگریزی بول رہا تھا جیسے کبھی اردو یا کوئی اور زبان کے الفاظ اس کے منہ سے ادا ہی نہیں ہوئے ہوں۔ میجر آس نے کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے کم چوڑائی والا جدید ماڈل کا سیل فون نکالتے اس پر انگلیاں گھمانا شروع کر دی۔ مطلوبہ ویڈیو ملتے ہی اس کے یاقوتی لبوں پر پل بھر کو تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ انس آگے بڑھا اور سیل فون میجر کے ہاتھ سے لے کر منہاج کی جانب بڑھایا۔ ویڈیو میں حبیب رات کے اندھیرے میں ایک سنسان اور قدرے ویران علاقے میں کھڑا کسی کا منتظر ہے۔ پھر ایک شخص کے آتے ہی وہ کالے رنگ کا چمڑے کا بیگ اس سے لے لیتا ہے اور ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا؟ مطلب تم کیسے کہہ سکتے ہو اتنے وسوخ سے؟ اس بیگ میں میرے خلاف ثبوت ہیں۔ منہاج کا انداز اب کچھ مضطرب سا تھا۔ میرا مقصد تمہیں آگاہ کرنا تھا کیونکہ حبیب اور میری ڈیکنگ ہوئی ہے۔ ہیروئن کے کیس میں چند لوگوں کو پھنسوانے کے لیے مجھے حبیب کی مدد درکار تھی، مگر اس نے الٹا گیم کھیلا۔ میرے خلاف کیس کر دیا کہ میں ہیروئن کا اسمگل کرتا ہوں۔ اینی ویز میرا انتقام پورا ہوا۔ تمہیں کوئی تصدیق کرنی ہو تو شوق سے کر لینا۔ میجر آس نے پولیس اسٹیشن کا ایڈریس بتایا اور اپنا سیل فون نمبر اور نام بھی۔ تھینکس فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ سیل فون واپس لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ منہاج کی نظر اس کے چہرے کی جانب اٹھی۔ اس کی رنگت ایسی تھی جیسے سورج کی روشنی میں سونا چمکتا ہے۔ ایم ایس نے سیل فون سے بلوٹوتھ کے ذریعے ویڈیو اپنے پاس محفوظ کرتے سیل فون اسے واپس لوٹایا۔ میں تصدیق ضرور کروں گا۔ اگر تمہاری بات میں ذرا سا بھی جھول ہوا
تو تم ایم ایس کے شکنجے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ایم ایس دھمکانا نہیں بھولا تھا۔ میجر آس نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے نظریں نیچے کیں۔ سر بھی ہلکا سا جھک گیا تھا۔ پھر جب اس نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ ایم ایس کو اس کی مسکراہٹ کچھ کہتی، کچھ جتاتی محسوس ہوئی، مگر کیا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ سون وی ول میٹ اگین۔ میجر آس کا لہجہ بھی مسکراتا ہوا تھا، جیسے وہ کسی بچے کی خوفزدہ صورت پر مسکرا رہا ہو۔ ایم ایس خاموش اور الجھی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اب اس کا رخ حبیب کے کمرے کی جانب تھا۔ میجر آس اور انس لمبی سی راہداری سے گزرتے لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، اندر سے نکلنے والے 2 سیکیورٹی گارڈز میجر آس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے تھے۔ نظروں ہی نظروں میں جانے کن جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، اور پھر وہ لفٹ سے باہر نکل آئے، جبکہ میجر آس اور انس لفٹ میں سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ سیاہی مائل رات اپنے پنکھ پھیلائے تمام اجالوں کو شکست دیے ہر شے پر چھائی تھی۔ یہ جگہ بہت قدیم، کھنڈرات کی سی معلوم ہوتی تھی۔ آس پاس موجود مکان اور بنگلے خالی، ویران اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ دراڑیں پڑی تھیں، دیواریں گویا ہوا کے ایک جھونکے پر ہی گرنے کو تیار تھیں۔ یہاں موجود قدیم حویلی نما مکان بھوتوں کا مسکن معلوم پڑ رہا تھا، جس کے سامنے کھڑے 2 نفوس آپس میں سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا انداز چوکس تھا۔ اس حویلی کے آس پاس چھوٹے چھوٹے بوسیدہ مکان تھے اور تنگ گلیاں۔ یہ علاقہ جیسے سالوں سے لوگوں کی رہائش سے مرحوم رہا تھا۔ لوگوں کی رہائش سے محروم علاقہ تھا وہ۔ ایک بزرگ سفید داڑھی اور شلوار قمیض میں ملبوس تھا، اور دوسرا بھی کچھ اسی طرح کا حلیہ اپنائے ہوا تھا، جیسے کوئی غربت کا مارا ضعیف انسان ہو۔ دونوں نفوس 5 منٹ مزید باتوں میں مصروف رہے، پھر ایک نے دوسرے کے ہاتھ سے سیاہ رنگ چمڑے کا بیگ تھام لیا اور چیل کی طرح آس پاس نظریں گھمائی، اور بیگ کاندھے پر ڈالتا واپسی کو روانہ ہو گیا، جبکہ دوسرا کھنڈر نما حویلی میں گھس گیا۔ میجر آس ہی از ناٹ گوئنگ۔ وہ جو دیوار کی اوٹ میں سوکھی جھاڑیوں کے جڑ میں دبکا بیٹھا تھا، اطلاع ملنے پر برق رفتاری سے بغیر آواز پیدا کیے اس بیگ والے شخص کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے نکلنے کے کچھ دیر بعد دوسرا شخص حویلی سے باہر نکلا، پینٹ شرٹ میں ملبوس، سفید دھمکتی رنگت پر سیاہ گاگلز لگائے، قیمتی ریسٹ واچ پہنے وہ بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بھی واپسی کو چل پڑا۔ حبیب کا سیل فون پہلے ہی ایجنسی ٹریس کر رہی تھی۔ 2 بار غلط فون نمبر ٹریس کیے گئے جو وہ حبیب بن کر استعمال کرتا تھا، مگر حرب ایجنٹ فنود کے سیل فون سے ملنے والی معلومات سے اس کا اصل نمبر بھی معلوم ہو چکا تھا۔ تبھی اس کی ملاقات کی فون کال بھی سن لی گئی تھی، اور ساتھ ہی لوکیشن بھی ٹریس کر لی گئی تھی۔ راہ کا ایجنٹ ابے حبیب اس سے ملنے آنے والا تھا۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو کے دونوں ایجنٹس ان کے پیچھے تھے۔ ایک ویڈیو بنا کر انہوں نے آرڈر کے مطابق میجر آس کو سینڈ کر دی تھی۔ ایجنٹ آکاش اپنا روپ بدل کر نکل گیا تھا۔ اس کی ہر حس الرٹ تھی، مگر وہ جان نہ سکا کہ ان بوسیدہ عمارتوں کی چھتوں پر کھڑے ملک پاکستان کے محافظ اس سے بھی زیادہ چوکنا تھے۔ اس سے 2 قدم پیچھے ہی اس کی موت چل رہی تھی، اور وہ بے خبر تھا، بلکہ سرشار سا تھا۔ اب اسے پھر سے خود کو مارخور ظاہر کرنا تھا، جس میں وہ کافی ماہر ہو چکا تھا۔ آخر کو 6 سال ہو گئے تھے اسے بہروپیہ بنے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس گنجان و ویران علاقے سے نکل رہا تھا۔ ایک تنگ گلی مڑتے کونے میں موجود مکان کے لکڑی کے لٹکتے دروازے سے اسے آواز آئی۔
سر ایجنٹ ابے جیسے ہی یہاں سے گزرے گا میں اس پر حملہ کر دوں گا. ہم سب سے ہی یہیں چھپے بیٹھے ہیں. حبیب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پسٹل ٹٹولا. مان اسے یاد آیا. ہم سب مطلب ایک سے زیادہ. ایسے میں وہ بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا. وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا. اس کی رفتار بہت تیز تھی. وہ الٹا بھاگ رہا تھا تاکہ دیکھنے والا قدموں کے نشانات سے کسی کو آتا محسوس کرے نہ کہ جاتا. الٹے قدموں بھاگنے پر بھی اس کی رفتار عام انسانوں کی رفتار سے کافی زیادہ تھی. وہ واپس اسی مقام پر آ گیا تھا. وہ تیزی سے حویلی کے اندر گھس گیا. کھلا کشادہ صحن، گپ اندھیرا، ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی. اس نے اپنے کرتے کی جیب سے موبائل نکالا اور ساتھ ہی موزوں میں چھپایا. تیز دھار چاقو نکال لیا. وہ دبے پیر بیگ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتا آگے بڑھنے لگا. اپنے دیش کے لیے آج وہ جان پر کھیل رہا تھا. غیر زمین پر کھڑا وہ ملک کے لیے لڑ رہا تھا. تن تنہا اتنی عوام کے لیے لڑنا کوئی آسان کام نہ تھا. دونوں ممالک کی دشمنی سے پورا ایشیا آگاہ تھا. کتنی خون کی ندیاں بہی تھی. برِ صغیر کی تقسیم کے وقت بلکہ اس سے قبل بھی خون کی ہولی آئے روز کھیلی جاتی تھی. اور اس کی تقسیم کے بعد بھی سرحدوں پر کٹے سر ملتے ہیں تو جیالوں میں مخالف ملک کے باسیوں کی آہیں گونجتی ہیں. انسانیت دم توڑتی محسوس ہوتی ہے. اس دشمنی میں شاید دنیا میں اس سے بڑی انا کی جنگ کسی نے نہیں لڑی ہوگی جو پاکستان لڑ رہا ہے بھارت سے. اس کی انا سے جو پاکستان کا وجود آج بھی تسلیم نہیں کرتا.